गुड इवनिंग। नए ऐदनामा में से रूमियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका चौथा बाब और उसकी 13वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। St. Paul's epistle to the Romans from the New Testament, the 4th chapter and verses 13 till 25। आइए पहले हम देखें कि पौलुस रसूल हमें क्या बताना चाहते हैं। लिखा है, क्योंकि ये वादा कि वो दुनिया का वारिस होगा ना अब्राहम से ना उसकी नस्ल से शरीयत के वसीला से किया गया था, बल्कि ईमान की रास्तबाजी के वसीले से। क्योंकि अगर शरीयत वाले ही वारिस हों तो ईमान बेफ़ायदा रहा और वादा ला हासिल ठहरा। क्योंकि शरीयत तो गज़ब पैदा करती है, और जहाँ शरीयत नहीं वहाँ अदुल हुक्मी भी नहीं। इसी वास्ते वो मिरास ईमान से मिलती है ताकि फसल के तौर पर हो, और वो वादा कुल नस्ल के लिए कायम रहे, ना सिर्फ उस नस्ल के लिए जो शरीयत वाली है, बल्कि उसके लिए भी जो इब्राहिम की मानंद ईमान वाली है, वही हम सब का बाप है। चुनाचे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया, उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता है और जो चीज़ें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया वो हैं। वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया, ताकि इस कौल के मुताबिक कि तेरी नस्ल ऐसी होगी वो बहुत सी कौमों का बाप हो। और वो जो तकरीबन 100 बरस का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में ज़ईफ़ ना हुआ, और ना बेईमान होकर खुदा के वादा में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की। और उसको कामिल एतकाद हुआ कि जो कुछ उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादिर है। इसी सबब से ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। और ये बात कि ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना गया ना सिर्फ उसके लिए लिखी गई, बल्कि हमारे लिए भी, जिनके लिए ईमान रास्तबाजी गिना जाएगा। इस वास्ते कि हम उस पर ईमान लाए हैं जिसने हमारे खुदावंद यीशु को मुर्दों में से जिलाया। वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जिलाया गया। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। अगर किसी ऐसे शख्स को जो ईमान ना रखता हो ये कहा जाए कि हमारा खुदा हमारे गुनाहों को माफ़ करना चाहता है और वो हमें अपनी बादशाही में शरीक करना चाहता है, तो जो सवाल उस शख्स के जहन में उभरेगा वो ये होगा, तो मुझे इसकी क्या कीमत चुकाना पड़ेगी? मैं क्या करूं कि मैं खुदा के उस रहम को, उस फजल को पालूं ताकि मेरे गुनाह माफ़ किए जाएं और मैं उसकी बादशाही में शामिल हो जाऊं। इंसानी जहन के लिए ये बात कबूल करना, उसको समझना बहुत ही मुश्किल होता है कि हमारे कुछ किए बगैर हम खुदा की नजात में शामिल हो सकते हैं। ये नजात ना कमाई जा सकती है, ना इसका कोई हर्जाना दिया जा सकता है, ना इसके लिए कोई मेहनत और रियाजत काम आती है। और इस नजात से, इस रास्तबाज ठहराए जाने से, इस जस्टिफिकेशन से पौलुस रसूल ने हमें रूमियों के ख़त के 3रे बाब में मुतारिफ करवाया था। और उसने कहा कि अब शरीयत के बग़ैर खुदा की एक रास्तबाजी ज़ाहिर हुई है जिसका ताल्लुक ईमान से है। और फिर जब हम 4थे बाब में आए तो पौलुस रसूल इस बात को साबित करने के लिए कि ये एक बिब्लिकल डॉक्ट्रिन है, ये कोई नए अहदनामे का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें
پرانے عہد نامہ میں بھی بلکہ پرانے عہد نامہ کی پہلی کتاب میں ہمیں ملتی ہیں، اور انہوں نے ہمیں بزرگ ابراہم کی مثال دی۔ اور پچھلی بائبل اسٹڈی میں ہم نے پہلے 12 آیات سے چوتھے باب کی سیکھا تھا کہ ابراہم کے لیے اس کا ایمان راست بازی ٹھہرایا گیا، اور پھر ہم نے زبور 32 سے بھی چند آیات کا مطالعہ کیا تھا، جہاں پر داؤد کہتا ہے کہ مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہ خداوند محسوب نہ کرے گا۔ اب یہ بات تو ہو گئی، اور پھر ہمیں یہ بھی سکھایا گیا کہ ابراہم سے جب یہ وعدہ کیا گیا تھا یا وہ راست باز ٹھہرایا گیا تھا ایمان کے وسیلے سے، اس وقت اس کا ختنہ نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ نامختونی کی حالت میں اس راست باز ٹھہرائے جانے کے لیے قبول کر لیا گیا تھا۔ اور اسی طرح سے پولس رسول نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نہ صرف یہ راست بازی جو صرف اور صرف ایمان کے وسیلہ سے ہے مختونوں کے لیے ہے، بلکہ نامختونوں کے لیے بھی ہے۔ اب وہ اس کے دائرے کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کر رہے ہیں، تھوڑی سی اور ایکسپلینیشن ہمیں دینے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پولس ایک بہت اچھا ایڈوکیٹ تھا، ہی واز اے ویری گڈ اوریٹر۔ وہ اس کے دلیل دینے کا انداز ہم بالکل وکیلوں والا ہے، وہ اپنی دلیل کو بلڈ کرتا چلا جاتا ہے، اور جو باتیں ہم نے پہلی 12 آیات میں پڑھی تھیں ابھی وہ دلیل ختم نہیں ہوئی ہے، اور وہ اس کے کنکلوژن کی طرف اب ہمیں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ تو 13ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ یہ وعدہ کہ وہ دنیا کا وارث ہوگا نہ ابراہم سے نہ اس کی نسل سے شریعت کے وسیلے سے کیا گیا تھا، بلکہ ایمان کی راست بازی کے وسیلہ سے۔ ابراہم سے ایک وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ وعدہ اس وقت تو اگر ہم دیکھیں تو ایک زمین کے کانٹیکسٹ میں تھا، ایک خطہ زمین کے کانٹیکسٹ میں تھا، لیکن جب اس سے یہ وعدہ کیا گیا کہ اس کی اولاد بے شمار ہوگی، کوئی اس کو گن نہ سکے گا، تو وہ اس زمین کا، اس پوری زمین کا وارث ٹھہرا۔ اور اس سے یہ بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ بادشاہ تیرے صلب سے پیدا ہوں گے۔ لیکن پولس رسول شاید اس زمین کی بات نہیں کر رہے، وہ آنے والی زمین، آنے والے ملک کی، آنے والے عالم کی، آنے والے جہان کی بات کر رہے ہیں۔ تو جب وہ راست باز ٹھہرایا گیا تو وہ خدا کی بادشاہی کا وارث بن گیا، اس دنیا کا وارث بن گیا۔ اور پولس رسول کہتے ہیں کہ یہ وعدہ نہ ابراہم سے نہ اس کی نسل سے شریعت کے وسیلے سے کیا گیا تھا، بلکہ ایمان کی راست بازی کے وسیلے سے، جسٹیفیکیشن بائی فیتھ۔ اور وہی دلیل آگے چلتی چلی جا رہی ہے، اور خدا نے ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ، خدا نے اپنی بادشاہی کا وعدہ ابراہم سے اور اس کی نسل سے کیا تھا، اس راست بازی کے حوالے سے جو ایمان کے وسیلے سے ملتی ہے، کیونکہ اگر شریعت والے ہی وارث ہوں تو ایمان بے فائدہ رہا اور وعدہ لا حاصل ٹھہرا۔ تو پولس رسول یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ بڑا مائکروسکوپک ویو لے لیتے ہیں نجات کا، اور یہ یہودیوں میں بہت کامن تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ صرف ہم ہی خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں۔ لیکن پولس رسول کہتے ہیں کہ ابراہم سے یہ وعدہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں کیا گیا تھا، بلکہ تمام قوموں کے لیے۔ اور وہ یہ بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر شریعت، جن کو شریعت دی گئی تھی یعنی بنی اسرائیل، اگر وہ ہی صرف
راست باز ٹھہرائے جاتے تو پھر ایمان بے فائدہ ہو جاتا اور وہ وعدہ لا حاصل ہو جاتا، وہ ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ، کیونکہ شریعت تو غضب پیدا کرتی ہے، اور جہاں شریعت نہیں وہاں عدول حکمی بھی نہیں۔ اس سے پہلے پولس رسول ہمیں یہ بتا چکے ہیں کہ شریعت صرف گناہ کی پہچان کرا سکتی ہے، وہ گناہ سے بچنے کے لیے ہمیں کوئی طاقت یا قوت نہیں دے سکتی۔ اور یہاں پر اب وہ اس میں ایڈ کر رہے ہیں کہ شریعت کے وسیلے سے ہی ہم پر الزام لگایا جائے گا، ہماری عدالت، وہ جو شریعت کو مانتے ہیں ان کی عدالت شریعت کے مطابق ہوگی، اور شریعت سے چونکہ کوئی راست باز نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اس لیے ان کے لیے غضب ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جہاں شریعت نہیں، جہاں کسی کو یہی نہیں پتا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، وہاں کون سا حکم ٹوٹے گا؟ وہاں عدول حکمی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو شریعت، اس نے کہا، پاک ہے، خدا کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے دی گئی اور بنی اسرائیل کو دی گئی، وہ اس کے وارث بنے، انہوں نے اس کی حفاظت کی، یہ ان کا بہت بڑا اعجاز ہے۔ لیکن شریعت کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، شریعت کے اعمال سے کوئی راست باز نہیں ٹھہر سکتا، اور اگر راست باز نہیں ٹھہر سکتا تو پھر شریعت ہی اس پر الزام لگائے گی، اور شریعت ہی اس کے لیے غضب کا باعث بنے گی۔ 16ویں آیت میں لکھا ہے، اسی واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو، اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے، بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہیم کی مانند ایمان والی ہے، وہی ہم سب کا باپ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ میراث، وہ وراثت، وہ خدا کی بادشاہی ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو۔ اور یہ پولس رسول کا فیوریٹ ٹاپک ہے، اکثر خطوط میں وہ اس بات کو دہراتے ہیں کہ نجات ایمان سے، نجات فضل سے ہے اور ایمان سے ملتی ہے۔ لیکن یہاں پر وہ اس ڈسٹنکشن کو حتمی طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں، نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے، بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہیم کی مانند ایمان والی ہے، وہی ہم سب کا باپ ہے۔ پولس رسول یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وعدہ ابراہیم کی کل نسل کے لیے تھا۔ یہ صرف، اور جب ہم نسل کی بات کرتے ہیں تو ایک تو جو فزیکل اس کے ڈسینڈنٹس ہیں، بنی اسرائیل، جس طرح بنی اسرائیل ہو گئے، ہم ان کی بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ وہ ایک اور وعدہ ابراہیم سے یہ کیا گیا تھا کہ وہ قوموں کا باپ ہوگا۔ وہ ابرام تھا، اس کو ابراہم بنا دیا گیا۔ تو جب وہ قوموں کا باپ ہے تو پھر وہ صرف یہودیوں کا یا بنی اسرائیل کا باپ نہیں ہے، وہ تمام قوموں کا باپ ہے۔ اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ابراہیم سے جو وعدہ کیا تھا وہ ایک قوم کے لیے نہیں، بہت ساری قوموں کے لیے کیا تھا۔ یہاں لکھا ہے وہ ہم سب کا باپ ہے، چنانچہ لکھا ہے میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا۔ تو اس کو کسی ایک خاص قوم کا باپ نہیں بنایا گیا، اس کو ابراہیم، قوموں کا، مختلف قوموں کا باپ بنایا گیا تھا۔ اور یہ وعدہ بھی ہمیں پیدائش کی کتاب میں ملتا ہے، اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہیں۔ اب دیکھیے گا کہ شریعت ابراہیم کے تقریباً 400 سال کے بعد دی گئی،
ابراہم کو خدا کی پسند اور ناپسند کا علم تھا، وہ خدا کے بہت قریب تھا، لیکن ایز سچ اس کے پاس شریعت نہیں تھی۔ تو جب اس کو سب قوموں کا باپ بنایا گیا تو اس میں شریعت کی ڈسٹنکشن نہیں رکھی گئی، جیسا کہ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ ختنے کی بھی ڈسٹنکشن ختم کر دی گئی، نہیں رکھی گئی۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ایک قادر مطلق خدا نے بلایا۔ جب خدا ابراہم سے عہد باندھ رہا تھا تو اس نے کہا میں ایل شدائی ہوں، میں خدائے قادر ہوں، میں قادر مطلق خدا ہوں۔ اور اس کو پولس رسول اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، جو انسان کی نظر میں ایک ناممکن کام ہے وہ اس کو کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور اس نے بالکل نیست سے ہست کو پیدا کیا، وہ چیزیں بھی بنا ڈالی جن کا سرے سے وجود نہیں تھا، یا شاید جن کا را مٹیریل بھی نہیں تھا، اور خدا نے ان کو پیدا کیا۔ جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے گویا وہ ہیں، وہ نہیں تھیں، اور خدا کی قدرت کی وجہ سے وہ وجود میں آ گئیں۔ وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا، تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو۔ ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ پیدائش 15 باب میں جب ابراہم مایوس ہو گیا اور اس نے خدا سے 2 گلے کیے، جس میں سے دوسرا گلہ یہ تھا کہ تو نے تو مجھے کوئی اولاد بھی نہیں دی، میرا خانہ زاد علی اظہر دمشقی میرا وارث ہوگا۔ تو وہاں لکھا ہے کہ خدا اس کو خیمے سے باہر لے گیا، رات کا وقت تھا، اور اسے کہا اوپر دیکھ۔ اور جب اس نے دیکھا تو ستارے اس کو نظر آئے، اور خدا نے اسے یہ وعدہ کیا کہ اگر کوئی ان ستاروں کو گن سکے گا تو وہ تیری اولاد کو گن لے گا۔ And there are billions، billions بھی شاید چھوٹا اماؤنٹ ہے، zillions of stars in the sky۔ تو ابراہم کی نسل کو زلینز میں ہونا تھا، ابراہم کی نسل کو ایک قوم تک محدود نہیں ہونا تھا۔ اور وہ یہاں پر یہی بات کرتا ہے کہ جب خدا نے اس کو یہ کہا کہ تو قوموں کا باپ ہوگا، وہ اس بات پر ایمان لے آیا۔ اور کس حالت میں وہ ان پر ایمان لے آیا؟ اور جو تقریباً 100 برس کا تھا، باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا، اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ میں شک کیا، بلکہ مضبوط ہو کر، ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی۔ He had all the reasons to doubt the promise of God۔ اے خداوند، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میں تو اس عمر سے گزر چکا ہوں جس میں لوگوں کی اولاد ہوتی ہے، میری تو بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، اس کا رحم بھی مرجھا گیا ہے، وہ بھی مردہ ہے، میں بھی مردہ ہوں۔ وہ کہہ سکتا تھا نا خدا سے، لیکن پولس کہتے ہیں اس نے یہ نہیں کہا، بلکہ وہ ایمان لایا کہ جب ایک قادر مطلق خدا مجھ سے یہ وعدہ کر رہا ہے تو وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ وہ اپنے ایمان میں ضعیف نہ ہوا، اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ میں شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی کہ یہ تو وہ خدا ہے جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، یہ میرے مردہ جسم میں بھی جان ڈال سکتا ہے، یہ سارا کے مردہ رحم کو بھی دوبارہ سے ریوائٹلائز کر سکتا ہے۔ اسی سبب سے یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ ایمان کیا ہے؟ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے نا۔
اور میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کے پاس تو ہر ایک وجہ تھی خدا کے وعدہ پر شک کرنے کی، لیکن اس نے شک نہیں کیا بلکہ اس وعدہ کو ایمان سے قبول کر لیا۔ اور یہ وہ وعدہ تھا جس کی وجہ سے اور اس کو قبول کرنے کی وجہ سے وہ راست باز ٹھہرایا گیا۔ اور یہ بات کہ ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا، نہ صرف اس کے لیے لکھی گئی بلکہ ہمارے لیے بھی، جن کے لیے ایمان راست بازی گنا جائے گا، اس واسطے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے خداوند یسوع کو مردوں میں سے جلایا۔ تو انالوجی دیکھیں، جو پولس رسول جو انفرنس ڈرا کرنا چاہ رہے ہیں اس مثال کو دے کر، وہ یہ ہے کہ ابراہم جسمانی طور پر مردہ ہو چکا تھا، سارہ جسمانی طور پر مردہ ہو چکی تھی، پھر بھی ایمان کے ساتھ ابراہم نے خدا کے وعدے کو قبول کیا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا، یہ اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا باعث ٹھہرا، اور اسی وسیلے سے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا۔ اسی طرح سے ہم بھی، جیسے کہ افسیوں کے خط میں پولس رسول کہتے ہیں کہ ہم گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، ہم بھی جب اپنے اوپر نگاہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر نگاہ کرتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن پھر خدا کا وعدہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم ایمان سے راست باز ٹھہرائے جائیں گے، اس کے فضل سے راست باز ٹھہرائے جائیں گے۔ ابراہم نے تو خداوند یسوع مسیح کو، مردوں میں سے جیے ہوئے خداوند یسوع مسیح کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ پولس کہتے ہیں ہمارے پاس تو ایک اور امید بھی ہے، ایک اور ثبوت بھی ہے کہ خدا جسمانی طور پر بھی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، روحانی طور پر بھی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے ہمارے خداوند یسوع کو مردوں میں سے جلایا۔ ابراہم کے پاس یہ لگژری نہیں تھی، ہمارے پاس یہ ہے۔ جس طرح ابراہم کے مردہ جسم میں خدا نے جان ڈال دی، سارہ کے مردہ رحم میں خدا نے جان ڈال دی، وہ ہماری مردہ بدنوں کو، جب ہم اپنے گناہوں کی سبب سے مردہ تھے، وہ ہمیں راست باز ٹھہرا سکتا ہے، وہ ہمیں نجات دے سکتا ہے۔ وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا۔ پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ خدا نے تو اس کا انتظام بھی کر چھوڑا، ہمیں ایمان کے وسیلے سے راست باز ٹھہرانے کا انتظام بھی کر لیا خدا نے، کہ اپنے بیٹے کو ہمارے گناہوں کی خاطر حوالہ کیا، اس نے موت قبول کی اور پھر وہ مردوں میں سے جلایا گیا۔ تو نہ صرف یہ خدا ایمان کے وسیلے سے راست بازی عطا کر سکتا ہے، بلکہ اس راست بازی کے لیے جو قیمت چکانی ہے وہ بھی دینے کو تیار تھا، اس نے دے دی، اس نے اپنے بیٹے کو دے دیا۔ تو راست باز ٹھہرائے جانے کے لیے اور خدا کی بادشاہی کا وارث ہونے کے لیے ہمیں تو کوئی قیمت نہیں چکانی پڑے گی، کیونکہ وہ قیمت چکا دی گئی ہے، اور وہ خدا کی مرضی سے، خدا کی رضا سے چکائی گئی، تاکہ ہمیں اس کے لیے کوئی تردد نہ کرنا پڑے۔ ہمیں صرف ایمان سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی مردگی کو قبول کرنا ہے کہ اے خداوند، میں گناہ گار ہوں، میں تیری نظر میں مردہ کے برابر ہوں، لیکن تو قدرت والا خدا ہے، تو وہ خدا ہے جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، تو وہ خدا ہے
جو کہ جب کچھ نہیں تھا اسے سب کچھ پیدا کر سکتا ہے، تو تو اپنی قدرت سے میری اس مردگی کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ تو مجھے دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو ہم نے ان دو چیزوں پر ایمان لانا ہے، اور تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ایسا کر دیا۔ میں اس کی موت پر اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان رکھتا ہوں، اور اب اس ایمان کے وسیلہ سے تو مجھے بھی اپنی نظروں میں راست باز ٹھہرا لے، اپنی بادشاہی کا وارث بنا لے۔ تو پولس رسول نے اس باب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ کوئی نئے عہد نامے کا، نیو ٹیسٹمنٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کانسیپٹ ہے جو پرانے عہد نامہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ نہ صرف پرانے عہد نامہ میں بلکہ ایٹ دا ویری بگننگ آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، پیدائش کی کتاب سے ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ ہم ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے جائیں گے۔ وہ بات کہاں گم ہو گئی اور پھر کہاں سے ری سرفیس ہوئی؟ ہم اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے وہ انتظام کر رکھا ہے کہ جس کے وسیلہ سے ہم جو اپنے گناہوں کے وسیلہ سے مردہ ہی تھے، ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، بلکہ نہ صرف دوبارہ زندہ کرتا ہے، پولس رسول افسیوں میں کہتے ہیں ہمیں اپنے ساتھ، اس کے ساتھ، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ آسمانی مقاموں پر بٹھایا۔ اس نے وہ میراث بھی ہمارے لیے لکھ چھوڑی ہے۔ تو ایسے خدا کی صرف شکر گزاری کی جا سکتی ہے، اور اس کی دی ہوئی نجات کو صرف ایمان سے قبول کیا جا سکتا ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔